बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक जो हमने तोहफ़तुन्नहूम में पढ़ा है कि एराब के बारे में, जब किसी इस्म पर कोई एराब आता है तो उसकी एक वजह होती है। अगर उसके ऊपर पेश आया तो वो फ़ाइल बनता है, और अगर ज़बर आया तो वो मफ़ऊल बनता है, और अगर जर आया इसका मतलब है इससे पहले कोई हर्फ़ जर है जो उसको ज़ेर दे रहा है। ठीक है, यानी कि कोई भी इस्म पर ज़बर ज़ेर पेश की एक वजह होती है। वो किस वजह से ज़बर ज़ेर पेश आया उसकी एक वजह होती है, हमने ये देखा है। यानी हालत रफ़ई में पेश होगा, हालत नसब में ज़बर होगा, और हालत जर में ज़ेर होगा, जो हम जनरल ये बात हमको मालूम है। उसके बाद देखिए, लेकिन इसमें हमने देखा कुछ अस्मा ऐसे हैं जो हमेशा अपनी एक ही हालत पर रहते हैं। हमेशा उनकी ज़ेर या ज़बर या पेश कुछ भी उनके ऊपर चेंज नहीं होता, अगरचे वो फ़ाइल बने या मफ़ूल बने, या इनसे पहले कोई हर्फ़ जर आए या मुज़ाफ़ इलैह बने, इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमेशा एक ही हालत पर रहेंगे। तो वो कहलाते हैं, वो अस्मा कहलाते हैं मबनी अस्मा। मबनी अस्मा उनके ऊपर हमेशा मौरब और मबनी हमने पढ़ा था। मौरब जिसके हर्फ की आखिरी हर्फ पर की जो इराबी हालत होगी वो चेंज होते रहेगी, यानी ज़बर भी आएगा, ज़ेर भी आएगा, और पेश भी आएगा। लेकिन जो हाल ज़बर ज़ेर पेश जो मौरब होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मुनसरिफ़ कहलाते हैं। वो मुनसरिफ़ अस्मा भी कहलाते हैं, यानी कि उनकी हरकत चेंज होते रहती है हालत के हिसाब से। फ़ाइल बने तो पेश आएगा, मफ़ूल बनेगा तो ज़बर आएगा, हर्फ़ जर आएगा तो ज़ेर आएगा। इनको मुनसरिफ़ अस्मा भी कहते हैं, मौरब अस्मा भी कहते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा था मबनी अस्मा। मबनी अस्मा जिनकी इराबी हालत क़तई चेंज नहीं होती, चाहे ये फ़ाइल बने, मफ़ूल बने, या इससे पहले हर्फ़ जर या कुछ भी बने, ये जैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसा कि हमने देखा था, इसमें ज़मायर जितने भी ज़मीर होंगी वो तमाम के तमाम मबनी होंगे। वाहुमाहुम, ये जैसे के वैसे ही रहेंगी, इनकी कोई एराब चेंज नहीं होगी। इसके साथ हमने इस्तिफ़हाम पढ़ा। अस्मा इस्तिफ़हाम, यानी कि इस्तिफ़हाम ये कहते हैं सवाल के लिए जो आते हैं। आ, हल, क्या, अम, कैफ़ा। मा यानी कि क्या, अम यानी कि या, इधर और, जैसा इस तरह इंग्लिश में हम कहते हैं। कैफ़ा यानी कि कैसे, मन कौन, कम कितने, ऐना कहाँ, हाजा ये, मता कब, अय्याना कहाँ। यहाँ ये तमाम क्या है? अस्मा इस्तिफ़हाम कहलाते हैं। तो ये तमाम भी मबनी होते हैं। इसी के साथ हमने इसमें इशारा पढ़ा था। हाज़िही हाउलाई तिलका उलाइका, ये इसमें इशारा करीब। हाज़िही हाउलाई और तिलका उलाइका ये मुअन्नस के लिए आते हैं, और ज़ालिका जो हम मुज़क्कर के लिए पढ़े हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद है इसमें मौसूल, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। इसमें मौसूल अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लवाती, ये तमाम भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मौसूल भी तमाम के तमाम मबनी होते हैं, इनका इराबी हालत चेंज नहीं होता। इसी तरह मूसा, ईसा, ज़करिया जो अलिफ़ मकसूरा के साथ होते हैं, ईसा, मूसा, ये भी हर हालत में ऐसे ही रहते हैं जैसे है। ना इनके ऊपर पेश आता है, ना ज़बर और ना ज़ेर। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम इसके बाद और कुछ एक अस्मा ऐसे हैं जिसकी एराबी हालत हर जगह पर एक जैसी नहीं रहती, कुछ चेंज होते रहती है। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम उसके बारे में पढ़ेंगे, वो क्या अस्मा है। चलिए देखते हैं, ये मबनी अस्मा याद रखें कि कौन कौन से मबनी हैं।
جو اپنی اعرابی حالت کسی نہ اس پہ پیش آتا ہے نہ زبر نہ زیر، یہ تو ہمیشہ اپنی ایک جیسی حالت پر ہی رہتے ہیں۔ چلیے، تو آج جو ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہے غیر منصرف۔ ہم نے منصرف اسما دیکھا تھا، یعنی کہ جس کا اعراب چینج ہوتا ہے۔ تو کچھ غیر منصرف اسما ہیں جن کا اعراب کبھی پیش آتا ہے تو کبھی صرف زبر آتا ہے۔ ان غیر منصرف اسما پر کبھی بھی زیر نہیں آتی، کبھی بھی زیر نہیں آتی۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں۔ تو غیر منصرف اسما کسے کہتے ہیں؟ غیر منصرف اسما پر تنوین نہیں آتی، یہ ایک پوائنٹ۔ کبھی بھی دو زبر، دو زیر، دو پیش، کبھی بھی ان کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، اور ان کی شکل حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہی ہوگی۔ یہ پوائنٹ یاد رکھنے کا، یہ دو پوائنٹ اس میں امپورٹنٹ ہے صرف، کہ اس پر تنوین نہیں آتی اور حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہی ہوگی، یعنی کہ حالت رفعی میں پیش ہوگا اور حالت نصب اور جر میں زبر ہی آئے گا۔ حالت نصب اور جر دونوں میں زبر آئے گا، حالانکہ حالت جری میں زیر آنا چاہیے، لیکن تبھی بھی اس کے اوپر حالت جر میں بھی زبر ہی آئے گا، زیر نہیں آئے گی۔ یہ ایسے اسما کہلاتے ہیں غیر منصرف۔ چلے ہم اس کچھ ایگزامپل کے ساتھ دیکھتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، حالت رفعی میں اسماعیل جب فاعل بن کر آتا ہے، جیسے جاء سجدہ اسماعیل نے سجدہ کیا، فاعل ہے تو حالت رفعی میں پیش آئے گا۔ اب رأیت اسماعیلا، میں نے اسماعیل کو دیکھا، دیکھنے والا میں، یعنی کہ فاعل، رأیت دیکھنا فعل، کس کے اوپر اثر ہو رہا؟ اسماعیل پر ہو رہا، یعنی کہ اسماعیل مفعول بن رہا ہے یہاں پر، تو زبر آ گیا، حالت نصبی میں زبر ہی ہوگا۔ لیکن اب حالت جری میں کیسا؟ مررتو بی اسماعیلا، مررتو میں گزرا، بی اسماعیلا، بی چونکہ حرف جر ہے تو اسماعیلی ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اسماعیل کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، تو حالت جری میں بھی اس کے اوپر زبر ہی آئے گا۔ اس سے پہلے کوئی حرف جر ہوگا، جیسا کہ میں نے با کہا حرف جر، تو آپ اگر جب دونوں اسماعیلہ دکھ رہے ہیں زبر کے ساتھ، تو آپ دیکھنا کہ اس سے پہلے کوئی حرف جر ہے، اگر حرف جر ہے تو کہہ دینا کہ یہ حالت جری میں ہے، اگر کوئی حرف جر نہیں ہے تو کہہ دینا کہ یہ حالت نصبی میں ہے۔ الحمدللہ، یہ اتنا ہی ہے۔ غیر منصرف بہت آسان ہے، لیکن غیر منصرف کون کون سے اسما ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ دیکھیے، پہلے جتنے بھی کل اسما ہیں، یعنی کہ جتنے بھی اسما ہیں، جتنے بھی نام ہیں، ان کی کل تعداد ہے 100۔ کل اسما کتنے ہیں؟ 100۔ اگر سپوز فار ایگزامپل یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اس میں 100 میں سے جو منصرف اسما ہیں، یعنی کہ جن کی اعراب چینج ہوتی ہے، رجلن، 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 اس طرح جس کی اعراب چینج ہوتی ہے، ویسے اسما 80% ملیں گے آپ کو قرآن میں۔ 80% اسما جن کا اعراب چینج ہوتا ہے، اور غیر منصرف اسما کی تعداد ہوگی 13%۔ 13% ایسے اسما ہیں جو حالت رفعی میں تو پیش ہوں گے، حالت نصب اور جر میں زبر کے ساتھ ہوں گے، اس کو کہتے ہیں غیر اسما۔ اور جو باقی ہے 2% کے، وہ کہلاتے ہیں مبنی اسما، وہ ہے مبنی اسما۔ 2% آپ کو مبنی اسما ملیں گے، جیسے کہ ہم نے ہوا ذالکا، ہوا ہم، یہ پڑھا ہے نا، تو یہ ہے مبنی اسما جو 2% ہی استعمال ہوں گے۔ زیادہ تر آپ کو منصرف اسما ملیں گے، غیر منصرف اسما 13% آپ کو ملیں گے۔ چلیے الحمدللہ۔ اب دیکھیے، اب غیر منصرف اسما کی پہچان کے لیے کون کون سے چیزیں غیر منصرف ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے غیر منصرف اسما کون رہیں گے؟ بول تو انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام، پورے نہیں، پورے جو جتنے قرآن میں ہم نے کو 25 یا 26 انبیاء کے نام ملے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ان 25 اور 26 میں جو غیر منصرف اسما ہے، اکثریت انبیاء کے نام ہیں، انبیاء کے نام
اکثر غیر منصرف ہیں۔ اسی طرح دوسرا کیا ہے، عربی میں مونس اسماء اعلام یعنی کہ مونس کے جو نام ہیں، عائشتو، زینبو، تو اس طرح کے جو نام ہوں گے، فاطمتو، یہ بھی غیر منصرف اسماء ہوں گے، یعنی کہ مونس کے نام بھی غیر منصرف ہوں گے، لیکن پورے مونس نہیں، کچھ مونس کے نام غیر منصرف ہوں گے۔ تیسرا ہے مردوں کے نام جو گول تا پر ختم ہوں، جیسا کہ طلحتو، طلحہ، طلحتو پہ گول تا آتی ہے، تائے مربوطہ آتی ہے، لیکن اس کے تائے مربوطہ ہونے کے باوجود وہ مذکر ہے، مذکر کے لیے بولا گیا ہے، لیکن وہ تائے مربوطہ کے ساتھ آتی ہے، جیسے حزامہ، طلحہ، تو یہ تمام کیا ہے، گول تا مردوں کے نام ہے لیکن ان کے اوپر گول تا آتی ہے، تو یہ بھی غیر منصرف کہلائیں گے۔ اس کے ساتھ مردوں کے نام جو الف اور نون جن پر ختم ہوں، جیسے کہ عثمان، نعمان، اس طرح کے جو نام آئیں گے وہ بھی غیر منصرف کہلائیں گے، یعنی کہ الف اور نون ایکسٹرا رہنا اس نام میں، فیضان، تو اس طرح کے نام غیر منصرف کہلائیں گے۔ دوسرا فرشتوں کے نام، جبرائیل، میکائیل، ہاروت، ماروت، اسرافیل، جتنے بھی فرشتوں کے نام ہیں وہ تمام غیر منصرف ہیں۔ اس کے بعد شہروں کے اور ملکوں کے نام، شہروں کے اور ملکوں کے نام بھی غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کا مطلب حالت رفعی میں پیش ہوں گے، حالت نصب اور جر میں ان کے اوپر زبر آئیں گی، ان تمام اسماء پر حالت رفع اور نصب میں حالت نصب اور جر میں زبر آئے گی۔ اس کے بعد کچھ متفرق اسماء، اب کچھ متفرق اسماء میں کیا کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم مثالوں کے ذریعے دیکھیں گے۔ تو یہ ہے غیر منصرف اسماء کے نام، انبیاء کے نام، مونس کے نام، مردوں کے نام جو گولتا پر ختم ہو، اسی طرح جو مردوں کے نام میں جو الف اور نون پر ختم ہو، فرشتوں کے نام، شہروں کے نام، ملکوں کے نام، اور کچھ اسماء ایسے ہیں جو غیر منصرف ہیں۔ دیکھیے مثالوں سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام جو ہم نے ابھی پڑھا تھا، انبیاء علیہ السلام جیسے آدم ہے، ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، سلیمان، داؤد، ہارون، عمران، یوسف، یونس، ایوب، یہ تمام غیر منصرف اسماء ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام یہ تمام انبیاء کے نام کیا ہے، غیر منصرف ہے۔ فار ایگزامپل ابراہیم، حالت رفعی میں ابراہیم آئے گا، حالت نصب اور جر میں ابراہیمہ، ابراہیمہ آئے گا۔ اسی طرح اسماعیلو، اسماعیلہ، اسماعیلہ، حالت نصب اور جر میں اسماعیلہ آئے گا۔ تو یہ انبیاء کے نام آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ کون کون سے غیر منصرف ہے اور کون سے منصرف، انبیاء کے نام میں بھی منصرف ہے، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ دیکھیے یہاں پر بتا دیا ہے، مثال بھی دی گئی ہے، بہترین مثال، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور نوح کو چنا اور آل ابراہیم کو چنا اور آل عمران کو چنا، تمام عالمین پر۔ یہاں پر یہ مثال دی گئی ہے۔ اب یہاں پر جو غیر منصرف ہے وہ کیا ہے، آدمہ، آدمہ غیر منصرف ہے۔ نوحن پر تنوین آئی ہے، دیکھیے تو نوحن کیا ہے، منصرف ہے، کیونکہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی۔ آدمن آنا چاہیے تھا یہاں پر بھی، آدمن و نوحن، کیونکہ آدمہ پر تنوین کیوں نہیں آئی بولے تو بولنا کہ یہ باجی غیر منصرف ہے، غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، لیکن نوحن پر تنوین آئی، تو نوحن چونکہ منصرف ہے اور آدمہ غیر منصرف ہے، نوحن منصرف ہے اس لیے اس کے اوپر تنوین آئی، اور آدمہ غیر منصرف ہے اس لیے اس کے اوپر تنوین نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں بھی مفعول بن رہے ہیں، حالانکہ یہ دونوں بھی مفعول بن رہے، تو دونوں کے اوپر دو زبر آنا چاہیے تھا، لیکن ایک کے اوپر تنوین آئی اور ایک کے اوپر صرف ایک زبر آیا۔ ایک زبر آنے کی وجہ یہ غیر منصرف ہے، تنوین آنے کی وجہ یہ منصرف ہے، یہ اس طرح آپ کو پہچاننا ہے۔ اس کے بعد وہ آل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل اولاد، تو آل کیونکہ مضاف ہے، ابراہیمہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کے نیچے تو زیر آتی ہے، لیکن آل ابراہیمہ زبر آئی ہے، تو ہم نے پڑھا نا غیر منصرف میں حالت جر میں بھی زبر ہی آئے گا، تو بولنا کہ یہ مضاف الیہ ہے لیکن یہ حالت جری میں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ تو میں پوچھوں گی کہ
حالت جری میں ہے تو پھر زیر کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ تو آپ بولنا کہ باجی یہ غیر منصرف ہے. یہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے حالت جری میں بھی اس کے اوپر زبر آتا ہے. چلیے اس کے بعد آل عمران، سیم عمران کی اولاد. آل مضاف، عمران مضاف الیہ، عمرانی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے زیر آنا چاہیے تھا، لیکن یہ غیر منصرف ہے تو حالت جری میں بھی یہ زبر ہی آئے گا. الحمدللہ. تو یہ تھے انبیاء کے نام منصرف اور غیر منصرف. اب اس میں جو ایکسیپشنس ہے یعنی کہ جو غیر منصرف نہیں ہیں وہ کون سے انبیاء کے نام ہیں؟ وہ ہے ہود علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام. یہ لوگ منصرف ہیں، غیر منصرف نہیں ہیں. یہ انبیاء کے نام منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہیں. دیکھیے یہاں پر اگزامپل بتا دی گئی ہے. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. تو ہم نے وحی کی ہے تمہاری طرف جیسا کہ ہم نے وحی کی تھی نوح کی طرف اور نبیین کی طرف تمہارے بعد، اور ہم نے وحی کی ہے الی ابراہیم، ابراہیم کی طرف. تو یہاں پر جو قابل غور بات ہے کہ نوح منصرف ہے، نوح بھی انبیاء کا نام ہے لیکن منصرف ہے، یہ دو زیر آیا. الی ابراہیم کیونکہ الی حرف جر ہے، دونوں پر الی حرف جر ہے. ابراہیمہ الی ابراہیم ہی آنا چاہیے تھا، یہ بھی الی ابراہیم آنا چاہیے تھا، لیکن ابراہیم چونکہ غیر منصرف ہے حالت جری میں بھی زبر آئے گا. چلے الحمدللہ. تو جو انبیاء جو غیر منصرف نہیں ہیں وہ نام بس آپ کو یاد رکھنے ہیں. یاد نہیں رکھیں گے آپ آیت دے کر سمجھ جائیں گے کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے اور کون سے انبیاء غیر منصرف ہے. آپ پہچان سکتے ہیں کہ زبر زیر نہ آنے کی وجہ کیا ہے. اب ہم نے دوسرا پڑھا تھا کچھ مونس اسما بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. جیسے اب یہاں پر اگزامپل دیا گیا ہے خدیجہ غیر منصرف ہے. خدیجہ، عائشہ، فاطمہ، زینب، مریم. دیکھیں زینب اور مریم پر گولتا نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی غیر منصرف ہے. یہ اس طرح یہ نام غیر منصرف میں آتے ہیں. جیسے کہ اگزامپل وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. انہوں نے کفر کیا اپنے الفاظ سے کہہ کر مریم علیہ السلام پر ایک بڑا ہی بہتان لگایا. ٹھیک ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ ولد زنا پیدا کیا ہے بول کر انہوں نے جو بہتان لگایا. تو یہاں پر علی حرف جر ہے تو مریم ہی آنا چاہیے تھا، لیکن مریم چونکہ غیر منصرف ہے حالت جری میں بھی اس پر زبر آئے گا. نیچے اگزامپل دی گئی ہے اس طرح حالت جری میں بھی تین بھی حالت بتائی گئی ہے. حالت رفعی میں پیش ہوگا مریم، حالت نصب اور جر میں زبر کے ساتھ ہوگا. تو الحمدللہ اس طرح مونس کے کچھ اسما غیر منصرف ہوتے ہیں، خدیجہ، عائشہ، فاطمہ، زینب اور مریم. چلیے اس کے بعد ہم نے دیکھا تیسرا پوائنٹ کون غیر منصرف ہے؟ مردوں کے نام جو گول تا پر ختم ہوں. مردوں کے نام جو گول تا پر ختم ہوں. جیسے اسامہ نام تو مرد کا ہے لیکن اس گولتا پر اس کے نام میں گولتا آتی ہے. اسی طرح حذیفہ گولتا آتی ہے، طلحہ گولتا، معاویہ گولتا، شعبہ اور قتادہ یہ تمام گولتا کے ساتھ مردوں کے نام ہے لیکن گولتا چونکہ مونس کی علامت ہے لیکن کچھ مردوں کے نام پر بھی گولتا آتی ہے. تو یہ نام بھی غیر منصرف کہلائیں گے. یہ نام بھی غیر منصرف اسما کہلائیں گے. اس کے بعد ایک پوائنٹ ہم نے اور ایک پڑھا تھا غیر منصرف اسما کیا کیا ہے. اس میں مردوں کے نام جو الف اور نون پر ختم ہوں. مردوں کے نام جو الف اور نون پر ختم ہوں جیسے عثمان، حالت رفعی میں عثمانو، حالت نصب میں عثمانہ اور حالت جری میں بھی عثمانہ. جیسے عدنان الف اور نون ہے، دیکھیے سب میں عثمان میں الف اور نون، عدنان میں الف اور نون، عرفان الف اور نون. یہ الف اور نون زائد والے نام ہیں. یہاں پر دیا نا عثمان، عدنان، عرفان، سلمان. اس طرح کے جو نام آئیں گے الف اور نون کے ساتھ
وہ بھی غیر منصرف ہوں گے، وہ نام بھی غیر منصرف ہوں گے۔ تو آپ کو جو یاد رکھنا ہے، انبیاء کے نام، مؤنث کے نام، آدمیوں میں گولتا کے ساتھ آنے والے نام، اور مردوں کے نام جو الف اور نون پر ختم ہوں، یہ بھی غیر منصرف ہے۔ اور ہم نے پڑھا فرشتوں کے نام، فرشتوں کے نام بھی غیر منصرف ہے، جیسے جبرائیل، میکائیل، ہاروت، ماروت، پورے فرشتوں کے نام بھی غیر منصرف ہے۔ جیسے کہ من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسولہ، من کانا جو کہیں ہو، عدوا دشمن، للہ اللہ کا، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسول کا، و جبریل و میکالا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تعالیٰ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ تو یہاں پر جبریلا و میکالا، یہ دونوں کے اوپر زبر آیا ہے، حالانکہ یہ دونوں مفعول ہے، نہیں سوری، عدو للہ و ملائکت، لی حرف جر کا عطف ہو رہا ہے سب پر، لی حرف جر کا عطف ہو رہا ہے، للہ اللہ کے لیے، فرشتوں کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے، جبریل کے لیے و میکائیل کے لیے۔ تو یہ دونوں حالت جری میں ہے، جبرائیل اور میکالا۔ جیسے ملائکہ کے اوپر زیر ہے، رسول ہی کے نیچے زیر ہے، للہ اللہ کے نیچے زیر ہے، یہ سب منصرف اسما ہے۔ لیکن جبریل اور میکائیل غیر منصرف ہے، تو ان کے نیچے بھی زیر آنی چاہیے تھے، جبریلی آنا چاہیے تھا، لیکن یہ دونوں چونکہ غیر منصرف ہے، ان دونوں کے اوپر حالت جری میں بھی زبر ہی آئے گا۔ تو فرشتوں کے نام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر اور ایک مثال دی گئی ہے، جبریل، میکالا، ہاروت و ماروت، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے کس پر؟ دو فرشتوں پر۔ کون تھے وہ دو فرشتے؟ ہاروت اور ماروت۔ یہ دو فرشتوں پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، بلکہ جو آیت میں آیا ہے نا، تو یہاں پر بتانے کا مقصد ببابل ہاروت اور ماروت، بابل کے ہاروت اور ماروت، تو یہاں پر یہ دونوں مضاف الیہ بن رہے تھے، تو حالت جری میں ہے، لیکن حالت جری میں بھی ان پر زبر آئی ہے، حالت جری میں ہے تو زیر آنا چاہیے، لیکن حالت جری میں بھی یہ زبر آئیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ بس الحمدللہ یہی پہچان کرنی ہے آپ کو، کبھی آپ حالت جری میں ہے لیکن زبر دیکھ رہے ہیں تو بولنا کہ باجی یہ حالت تو جری کی ہے، لیکن چونکہ غیر منصرف کا اعراب حالت جری میں بھی زبر ہوتا ہے، اس لیے یہ زبر دکھائی دے رہا ہے، اس طرح آپ کو پہچاننا ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا شہروں اور ملکوں کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام بھی غیر منصرف ہوں گے، جیسے مکتو، مکہ شہر کا نام ہے، مدین شہر کا نام ہے، مصرو، لندنو، فلسطینو، پاکستانو، اتنے جو بھی حیدرآبادو، جو بھی جتنے بھی شہروں کے اور ملکوں کے پورے نام غیر منصرف ہوں گے۔ اس کی اگزامپل ہے وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، اَقَاهُمْ ان کے بھائی شعیب، شعیب کو پوری آیت ہے کہ ہم نے شعیب، ان کے بھائی شعیب کو ہم نے مدین کی طرف بھیجا، تو یہاں پر الہ مدینہ، مدینہ الہ حرف جر ہے، مدینہ اس کا مجرور ہے، مجرور ہو مدینی آنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ غیر منصرف ہے، شہر کا نام ہے، غیر منصرف ہوتا ہے، تو حالت جری میں بھی یہ زبر ہی دکھائی دے گا، لیکن ہے اس کی حالت جری کی حالت ہے، لیکن دکھائی دے گا وہ ہم کو زبر کے ساتھ۔ اور شعیب بھی دیکھیے، شعیباً تنوین آئی ہے، تنوین آئی ہے، اس کا مطلب یہ منصرف ہے، ٹھیک ہے، یہ غیر منصرف نہیں بلکہ یہ منصرف اسما ہے، کیونکہ اس کے اوپر تنوین آئی ہے، یہ غیر منصرف نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ کو پہچاننا ہوگا منصرف اور غیر منصرف کی پہچان۔ بس کیا یاد رکھنا آپ کو؟ یہ یاد رکھنا ہے کہ انبیاء کے نام، فرشتوں کے نام، مردوں کے نام، کچھ عورتوں کے نام، شہروں کے نام، یہ غیر منصرف ہے، بلکہ آپ کو بس یہ یاد رکھنے کا ہے۔ اب دیکھیے کچھ متفرق اسما، میں نے کہا تھا نا کچھ متفرق اسما، یعنی کہ متفرق کے کچھ اور دوسرے نام بھی کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ اب ان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ فرعون، فرعونو،
حامان فرعون کا جو ذکر آیا ہے قرآن میں، فرعون، حامان کا ذکر آیا ہے، قارون کا ذکر آیا ہے، جہنم، اس طرح کے کچھ اسما ہیں، یہ بھی غیر منصرف کہلاتے ہیں۔ فرعون، حامان، قارون اور جہنم یہ بھی غیر منصرف ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی آیت میں بتایا گیا ہے، قل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کو جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون عن قریب تم غالب آؤ گے، وتحشرون تم مغلوب ہو جاؤ گے، غالب نہیں مغلوب ہوگے، وتحشرون اور تم جمع کیے جاؤ گے کہاں، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد وہ برا ہے ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پر جہنم کیا ہے، الی حرف جر کی وجہ سے جہنمی ہونا چاہیے تھا، لیکن جہنم چونکہ غیر منصرف ہے تو حالت جری میں بھی اس کو زبر ہی آئے گا۔ الحمدللہ یہ ہے آپ کا غیر منصرف کی پہچان۔ پرانی آیتوں سے بھی ہم نے الحمدللہ دیکھ لیا ہے کہ یہ کچھ متفرق اسما میں شامل ہے، اور کچھ متفرق اسما میں جیسا کہ فرعون حالت رفعی میں فرعون ہوگا، حالت نصب اور جر میں فرعونا ہوگا۔ حامان حالت رفعی میں نصب اور جر میں زبر کے ساتھ ہوگا۔ قارون رفعی میں قارونا، قارونا نصب اور جر میں زبر کے ساتھ ہوگا۔ چلیے الحمدللہ یہ تھا آپ کے غیر منصرف اسما۔ چلیے اب جو کتاب میں جو ہمارا دیا گیا ہے وہ ایک بار میں ریڈ کر دیتی ہوں۔ غیر منصرف اسما کسے کہتے ہیں، جو تحفۃ النحی میں دیا گیا ہے، غیر منصرف یعنی کہ غیر منصرف وہ اسم ہے جس پر تنوین نہیں آتی اور نہ کسرہ آتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جس پر نہ تنوین آتی ہے اور نہ کسرہ آتا ہے۔ اب غیر منصرف کا اعراب حالت رفعی میں پیش ہوگا، نصب اور جر میں فتحہ آتا ہے، جیسے جعنی احمد پیش حالت رفعی میں، رأیت احمدہ حالت نصب میں زبر، اور الی احمدہ حالت جری میں بھی زبر۔ حالت یہاں پر فاطمہ کی مثال دی گئی ہے، دیکھیے فاطمتو، فاطمتا اور فاطمتا، حالت نصب اور جر میں زبر ہی آئے گا۔ الحمدللہ یہ تھا آپ کا غیر منصرف کا اعراب۔ اور اس میں کچھ غیر علامت کیا دی گئی ہے، غیر منصرف کون کون اسما ہوتے ہیں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ مؤنث ہو، طلحۃ، فاطمۃ، زینب جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، وہ عجمی ہو یعنی کہ غیر عربی ہو، جیسے داؤد، ابراہیم، میں نے کچھ سمجھا تھا نا کہ کچھ انبیاء کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر جو ایکسٹرا ورڈ آیا ہے کسی خاص فعل کے وزن پر ہو، جیسے تغلبو، یشکرو کے وزن، یہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں، تو اس طرح کے وزن پر ہو، خاص وزن پر ہو۔ اس کے بعد فعلو کے وزن پر ہو، جیسے عمرو، ظفرو، یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ عمر بھی کیا ہے، عمر، ظفرو، فعلو کے وزن پر اگر کچھ نیم آئیں گے تو وہ بھی غیر منصرف ہے۔ یہ تو ہم نے پڑھا کہ کسی بھی نام کے آخر میں الف اور نون زائد ہو، جیسے لقمان، عثمان، یہ بھی غیر منصرف ہے۔ چلیے اور اس کے بعد ہے بعلبک، یہ کیا ہے، بغیر اضافت کے ہو، یہ تو بہت کم، 1% بھی نہیں آئے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ جو کتاب میں بتایا گیا ہے وہ یہی پوائنٹ ہے جو میں نے آلریڈی آپ کو پہلے سمجھا دیا ہے، کہ عجمی ہو، خاص وزن پر ہو، فعلا، عمرو اس طرح کے وزن پر ہو، اور آخر میں الف نون زائد ہو۔ اس کے بعد صفت غیر منصرف ہوتی ہے، صفت بھی غیر منصرف ہوتی ہے، جیسے شعبان، سکران، شعبن کہتے ہیں بھوکے کو، سکران کہتے ہیں پیاسے کو، شراب پیا ہوئے کو کہتے ہیں۔ تو فعلان کے وزن پر بھی جو اسما آئیں گے وہ غیر منصرف کہلائیں گے، اور اسی طرح افعلو کے وزن پر، جیسے احمرو، اسفرو، تو افعلو کے وزن پر بھی جو اسما آئیں گے وہ غیر منصرف کہلاتے ہیں۔ سکرانو یعنی فعلان کے وزن پر ہو یا افعلو کے وزن پر ہو، یہ تو ایگزامپلس ہے، سکرانو، شعبان، افعلو کے وزن پر احمرو، اسفرو، تو دو جو یہاں پر امپورٹنٹ ہے وہ فعلان اور افعلو کے وزن پر ہو۔ اس کے بعد اور کیا چیزیں غیر منصرف ہے،
यहाँ पर किताब में जो बताया गया है जमा मुंतहिल जुमू भी गैर मुनसरिफ होती है। जमा मुंतहिल जुमू का मतलब क्या है कि दो ज़बर के बाद एक अलिफ आना, दो ज़बर के बाद एक अलिफ आना, जैसे मदारिस, मीम के ऊपर ज़बर, दाल के ऊपर ज़बर, उसके बाद अलिफ आ रहा, दो ज़बर के बाद एक अलिफ आता है तो उसको कहते हैं जमा मुंतहिल जुमू, तो ये भी गैर मुनसरिफ होते हैं। और जैसे दूसरा एग्जांपल है मसाबिह, मसाहबी, मीम के ऊपर ज़बर, स्वाद के ऊपर ज़बर, उसके बाद एक अलिफ आ रहा, तीसरा हर्फ क्या है, अलिफ है, दो ज़बर के बाद जब अलिफ आता है तो उसको कहते हैं जमा मुंतहिल जुमू। तो इस तरह के जो जमा होती है वो भी गैर मुनसरिफ है, इस तरह की जो जमा है वो भी गैर मुनसरिफ है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या क्या गैर मुनसरिफ है देखिए, अलिफ है, जहाँ कोई भी गैर मुनसरिफ वो इसम भी गैर मुनसरिफ होता है जिसके आखिर में अलिफ ममदू हो या अलिफ मकसूरा हो, जैसे कि हुमराऊ, सहराऊ, कुसाला, मरज़ा, जिसके ऊपर जैसे मबनी अस्मा होते हैं ये ज़बर के साथ, तो यानी कि वो भी गैर मुनसरिफ में ही आएंगे मबनी अस्मा भी। तो ये अस्मा भी गैर मुनसरिफ होते हैं जिसके ऊपर खड़ा अलिफ हो या जिसके ऊपर हमज़ा और उससे अलिफ और हमज़ा आए आखिर में, वो भी गैर मुनसरिफ होते हैं, ये अस्मा भी गैर मुनसरिफ होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था आपका गैर मुनसरिफ अस्मा के पहचान के क्या क्या अस्मा गैर मुनसरिफ है। जो लास्ट पॉइंट जो एक आपको याद रखनी है इस क्लास की वो है कि कभी जमा मुंतहिल जुमू हम देखें ना, हमेशा गैर मुनसरिफ रहता, हालत जरी में भी वो ज़बर ही आएगा, लेकिन एक हालत ऐसी होती है कि अगर वो मुज़ाफ गैर मुनसरिफ पर अगर अलिफ लाम दाखिल हो या वो मुज़ाफ बन कर आए तो इस पर कसरा भी आ सकता है। ऐसा बहुत कम होता है केस, अगर वो मुज़ाफ बन कर आए या उसके पहले अलिफ लाम दाखिल हो रहा है जमा मुंतहिल जुमू पे, तो वो उस कसरा आ सकती है, हालांकि वो है तो गैर मुनसरिफ। अब जैसे कि मसाजिद पे, मसाजिद चूँकि मीम के ऊपर ज़बर, सीन के ऊपर ज़बर, फिर अलिफ, जमा मुंतहिल जुमू है, गैर मुनसरिफ है, लेकिन चूँकि इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल हुआ है तो ऐसी सूरत में मसाजिदी आएगा। दूसरा मसाइला मसाजिदिकुम, तो मसाजिद है तो गैर मुनसरिफ, लेकिन ये मुज़ाफ बन के आ रहा है, कुम उसका मुज़ाफिल है, तो जब मुज़ाफ बनता है या अलिफ लाम आता है तो ऐसी सूरत में इनके ऊपर ज़ेर आ सकती है, गैर मुनसरिफ की हालत में भी इनके ऊपर ज़ेर आ सकती है। ऐसा सिर्फ जमा मुंतहिल जुमू की जब वो अलिफ लाम दाखिल हो उसके ऊपर या फिर वो मुज़ाफ बनता है, तो ऐसी सूरत में इसके ऊपर हालत जरी में ज़ेर आ सकती है। हालत रफ़ई में पेश होगी, हालत नसब में ज़बर होगा और हालत जरी में ज़ेर होगी। कब? जबकि जमा मुंतहिल जुमे पे अलिफ लाम हो और वो जमा कभी मुज़ाफ बनकर आता है, तो ये दोनों केसेस पर हालत जरी में ज़ेर आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये था आपका आज का गैर मुनसरिफ अस्मा के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह।